अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज के अखबारात की बड़ी ख़बरों को शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बिलखुसूस उर्दू अखबारात में बिहार में वक्फ बचाओ रैली से मुताल्लिक़ ख़बरें शाये हुई हैं, जिसमें तेजस्वी यादव के ख़िताब को नुमायाँ जगह दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि महागठबंधन हुकूमत अगर क़ायम हो जाती है तो वक्फ क़ानून को बर्खास्त कर देंगे, उसको कचरेदान में फेंक देंगे। पटना में रैली से ख़िताब करते हुए आरजेडी क़ायद ने ये बयान दिया है। वहीं इलेक्शन कमीशन बिहार के जो नए क़वायद हैं, इस पर भी हम अखबारात ने जो लिखा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और मरदमशुमारी के पहले मरहले का 1 अप्रैल से आगाज़ होने जा रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर का बयान भी अखबारात ने शाये किया है। रियासत तेलंगाना में अमित शाह का कल दौरा था और उन्होंने निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर उन्होंने जो ख़िताब किया उसमें नक्सलिज़म के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें कही हैं। कहा कि माओइस्टों से बातचीत नहीं की जाएगी और बहुत जल्द पूरे मुल्क से नक्सलिज़म का ख़ात्मा किया जाएगा। और कहीं वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम का भी अखबारात ने तज़किरा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। योगा डे का भी उन्होंने ज़िक्र किया। और वहीं शुभांशु शुक्ला जो एस्ट्रोनॉट हैं उनसे मुताल्लिक़ भी अखबारात में ख़बरें शाई हुई हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की उनसे गुफ्तगू भी शामिल है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी से मुताल्लिक़ अहकामात को मनसूख करने का वज़ीर आला ने वहाँ ऐलान किया है और ये एहतजाज अपोजिशन की जानिब से किया जाने वाला था, उससे क़बल ही ये ऐलान किया गया और एक कमेटी तश्कील दी गई है। पूरी रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 अफराद हलाक हुए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमास इसराइल जंगबंदी करीब, और ये अखबारात का कहना है ट्रंप इस पर ज़ोर दे रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है। और इसी तरीके ईरान इसराइल के मामलात पर भी हम बात करेंगे। वहीं वज़ीरिस्तान हमले में हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, जबकि हिंदुस्तान की जानिब से इसको कंडम किया गया है। मानसून पर हम बात करेंगे, जो अखबारात में ख़बरें आई हैं उसके हवाले से। और वहीं रेलवे अपने सिस्टम्स में इस्लाहात लाना चाह रहा है जुलाई से, और रेलवे टिकट की शरह भी बढ़ाई जाएगी। बहरहाल इन मुख्तलिफ जो ख़बरें अखबारात में बड़ी ख़बरों पर इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक मरतबा फिर माजिद साहब आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। वक्फ बचाओ रैली पटना में हुई और इसमें आरजेडी के जो क़ायद हैं तेजस्वी यादव ने उनके जो बयान को अखबारात ने से सुर्खी बनाया है कि महागठबंधन हुकूमत अगर आएगी तो वक्फ कानून को कचरे की कुंडी में फेंक दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पटना डेडलाइन से ये जो खबर आई है इसको कई अखबारात, ख़ासकर उर्दू अखबारात ने भी हाईलाइट किया और दीगर अखबारात में भी ये खबरें आई हैं। ये दरअसल कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। ये अमानत मिल्लत शरिया जो पटना बिहार की एक बहुत मुस्लिम बड़ी तंजीम है, तो उसके बैनर तले ये जलसा हुआ था और जलसे के रुदात को क्यों नुमाया किया गया अखबारात में, तो इसकी एक वजूहत भी है। तो देखेंगे, वैसे ऐसे वक्त जबकि बिहार में इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में इस तरीके के जलसे क्या पैगाम देते हैं, तो देखेंगे। इस बड़ी ख़बर पर हम पहले नज़र डालेंगे। नाज़रीन, आज पीर का दिन है, मुहर्रम की 4 तारीख़ है और 30 जून यानी जून अब विदा हो रहा है आज हमसे, जून का महीना। तो आते हैं नाज़रीन, अमारत मिल्लत इस्लामिया शरिया, अमारत शरिया, ये एक बड़ा जो है इनका काम है और इनका काफ़ी एजुकेशनल वर्क भी काफ़ी है। इनके इदारों के ज़रिए कई लोगों को सिविल सर्विसेज में भी है और इनमें बच्चे भी जो है कामयाब भी हुए हैं और ऑफिसर्स भी बने हैं। तो खैर इतना काम है। मिन्नतुल्लाह रहमानी वगैरह ये काफ़ी बड़े नाम हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो अब ये मुल्क भर में वफ़ का क़ानून, वफ़ और दस्तूर अलग नहीं है। दस्तूर में, मुल्क के दस्तूर में जो हुकूक़ माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं उसके तहत औक़ाफ़ी जो इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और उसका नज़्म, ये सब चीज़ें उसके तहत आती हैं। हुकूमत ने वफ़ क़ानून बनाया, वफ़ क़ानून 2025 जो दस्तूर की धिज्जियाँ उड़ाते हुए बनाया गया। तो अब इस पर एक तरफ सारे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुहिम चला रहा है, वहीं बिहार के अंदर जहाँ तक है अमारत शरिया की तरफ से ये जलसा किया गया। अब इस जलसे में देखिए तेजस्वी यादव
جو ایک بڑا چہرہ ہے مہا گٹھ بندھن، جس میں کانگریس ہے اور دیگر چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں اور لیفٹ پارٹیز بھی ہیں، یہ RJD کے تحت. جی اب اس میں انہوں نے جو کچھ باتیں کہیں کافی بڑی جذباتی ہے، کیونکہ کل ان کے جلسے کی رویداد بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی چینلوں کے ذریعے جو بھی ہو، خیر گودی میڈیا تو نہیں بتاتا، لیکن جو بھی اس میں بڑی کثیر تعداد میں جلسے میں لوگ تھے، اور اس میں انہوں نے کھلے طور پر کہا کہ ایک طرف کانگریس سمویدھان کے بچاؤ کی طرف ایک مہم چلا رہی ہے. جی سو اس طریقے سے اب یہ RJD نے اس پلیٹ فارم کا اچھا استعمال کیا، اور اس میں جو تقاریر کی گئی تھی تو اس سے پوری طریقے سے، جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بہار کے الیکشن، مطلب حالانکہ سرکاری دورے پہ رہتے ہیں لیکن وہ مہم تو اللہ چلا ہے، اس طریقے سے اپوزیشن کو بھی یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ملا. اس پلیٹ فارم کے ذریعے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ نہ صرف وقف قانون بلکہ دیگر جو قوانین ہیں جو دستور کو یعنی توڑتے ہوئے، دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنائے جا رہے ہیں، اور خاص کر دلتوں کو، اقلیتوں کو جس طریقے سے پیچھے کیا جا رہا ہے وہ. اور ایک اور سوال جیسا آپ نے اس کو جوڑا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، حالانکہ اخبارات نے جو تقریر دی ہے وہ وقت سے متعلق ضرور ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی ذکر کیا گیا کہ کیسے اقلیتوں کو خاص کر الیکشن سے یعنی رائے دہی میں حصہ لینے سے مجبور کر وہ انہیں محروم کرنے کے لیے ایک شرائط لگائی جا رہی ہیں. اور وہ شرائط کا میں ذکر کروں گا جب آپ اس کے بارے میں کہیں گے کہ الیکشن کمیشن کی ایسی کیا نوٹیفیکیشن آئی ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، کیوں لاکھوں رائے دہندوں کو ان کے فہرست خارج کر دیا جائے گا، تو یہ کیا معاملہ ہے. تو یہ اس کے پر بھی جو ہے یہ بات ہوئی اس کے اندر اس جلسے میں، کہا کہ ہم ایسی طریقے کی کسی حرکت کو جو دستور کے خلاف ہے، چونکہ اب شہری کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرنے والا ہے. شہری کون ہوگا نہیں ہوگا یہ ہمارا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. اب یہ قصہ ہو گیا ہے کیونکہ ووٹ سے محروم کرنے کے لیے، تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے. تو یقیناً یہ وقت سے متعلق ضرور ہے، لیکن یہ اپوزیشن کا خاص کر جو گٹھ بندھن کی سرکار ہے، معاف کیجیے گا، گٹھ بندھن کی سرکار بنانے کی جو امید کی جا رہی ہے اس سلسلے میں یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوتا ہے. جی امت شاہ کا کل تلنگانہ کا دورہ ہوا، نظام آباد میں اور ہلدی پورٹ کا افتتاح کیا، وہیں نیکسلزم کے تعلق سے انہوں نے بہت جم کر بات کہی ہے. اب دیکھیے نیکسلائٹس جو تحریک ہے یہ آزادی سے پہلے کی تحریک ہے، ایسا نہیں ہے کہ نیکسلزم ہوا، لیکن آزاد ہندوستان کا جو خواب دیکھا گیا تھا وہ خواب کیوں مکمل نہیں ہوا. میں ہمارے شہری علاقوں میں رہنے والوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ تفریح کے لیے تفریح مقامات پہ جاتے ہیں، لیکن آپ اسٹڈی کرنے کے لیے کہیں قبائلی علاقوں میں جائیے. خود تلنگانہ کے اندر میں بتاؤں، بھدراچلم ہے، کھمم کے علاقے ہیں، آندھرا اور عادل آباد کے علاقے ہیں، اور ورنگل کے محبوبات کے علاقے ہیں، ملگو بول کے ایک علاقہ ہے، وہاں اس علاقوں میں جائیے، آپ وہاں کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. دیکھیے وہاں بھی تو انسان رہتے ہیں. اور ہمارے پڑوسی جو آندھرا پردیش ہے وہاں ایسٹ اور ویسٹ گوداوری، وہاں جائیے، ان علاقوں میں جائیے، وشاکھاپٹنم ہے وہاں جائیے، دیکھیے آپ. تو دراصل یہ آزادی ملی کس کے لیے ملی؟ اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ذکر کیا ہوں کہ ویسٹ گوداوری کا ایک علاقہ ہے جو کھمم سے لگا ہوا ہے، بھدراچلم سے لگا ہوا ہے، رمپا چوڑا بڑم. ہر اتوار کو وہاں ایک بازار لگتا ہے، قبائلی آتے ہیں، جنگل کے اندر ہے، جنگل میں بازار ہوتا ہے، کوئی شہری علاقہ نہیں ہے، نہ ٹاؤن ہے. اس علاقے میں قبائلی سے، اب تو چھتیس گڑھ ہو گیا، چھتیس گڑھ سے ہندی وہ مطلب وہ ایک الگ بولی ہے ان کی، ہندی بھی نہیں ہوتی، ویسے لوگ آتے ہیں اور مال کے بدلے مال خریدتے ہیں. گوند، ریٹھا، شہد، یہ جنگلاتی جو پیداوار ہے اس کے بدلے یہ لوگ تیل، کروسین کا تیل، کھانے کا تیل، دیگر چیزیں جو نمک وغیرہ یہ چیزیں لے کے جاتی ہیں. تو یعنی ان کے پاس کرنسی تک نہیں ہے. ایسی صورتحال میں یہ نیکسلزم ان قبائلیوں کے دلوں میں رہتے ہیں نیکسلزم. اور یہ نیکسلزم یعنی سب کے لیے انصاف کے لیے لڑائی کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ نہیں ہیں اس میں، سب اچھے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں اس ظلم کے خلاف. اب دیکھیے پہلے نہرو اور اندرا گاندھی، راہل گاندھی تک کچھ حد تک سوشلسٹ طرز پہ حکومت ہوتی تھی. آج ایک شخص اتنا امیر ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور ایک شخص اتنا غریب ہے کہ اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل پاتی. جی یہ جو سماج کی نابرابری ہے
اس کے خلاف یہ لوگ جدوجہد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, طاقت کے ذریعے نکسلزم کو ختم کر دیں گے آپ, نکسل کو, لیکن اس تحریک کو, اس ظلم کو ختم کرنا ہے جو ان سماجی نابرابری جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے. کیوں آپ 80 کروڑ لوگوں کو مفت اناج کیوں دے رہے ہیں؟ سماج کی برابری ہے کیا؟ کیوں مجبور ہے آپ دینے کے لیے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پریمبل سے کانسٹیٹیوشن کے وہ سوشلسٹ کا لفظ نکال, ٹھیک ہے سیکولر کا تو نکال چکے ہیں آپ, عملاً خالی دکھاوا ہے, سیکولرزم تو ہے نہیں اس ملک میں, لیکن اس پر بھی آپ کیوں آپ نکال دیجیے. 80 کروڑ نہیں دیتا ہے چاول جو آج کل دیا جا رہا ہے, اب تو 3 مہینے کا دیا جا رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. ہلدی بورڈ, اور ایک بات, ہلدی بورڈ کا آپ نے ذکر کیا, ایک جگہ کتنی بار اناگریشن ہوتا ہے مجھے یاد ہے, شاید آپ بھی خبریں پڑھ رہے تھے. جنوری کے مہینے میں پیوش گوئل کامرس کے منسٹر ہیں, وہ بھی ربن کاٹے. اب یہ صاحب آ کے یہ بھی ربن کاٹے. ارے بھائی, ایک عمارت, ایک دفتر, کتنے لوگ آگے افتتاح کریں گے؟ کتنی ان کو پتہ نہیں کیا لوگ ہیں یہ. تو یہ ملک صحیح نہیں چل رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ من کی بات پروگرام ہر مہینہ ہوتا ہے, اور کل بھی ہوا, اور ایمرجنسی کے خلاف لڑنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ ان کا جو بیان تھا اس کو اخبارات نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہیں یوگا ڈے کا بھی انہوں نے جو ہے اس میں تذکرہ کیا, اور خلاباز سبھانشو شکلا کل ان سے براہ راست بات چیت کی. من کی بات من سے ہو تو بہتر ہے, من کی بات زبان سے کرتے ہیں آپ. خیر, ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیے ایمرجنسی ہوئی, ایمرجنسی کے خلاف جے پرکاش نارائن کی لیڈرشپ میں کافی احتجاج ہوا, اور جس نے ایمرجنسی لگائی تھی ان کو بدترین شکست دی, اور ایسی شکست شاید ہندوستان کے ابھی تک جتنے الیکشن ہوئے نہیں ہوئی, کسی پارٹی کو نہیں ہوئی. بدترین شکست ہوئی. اندرا گاندھی بھی ہار چکی تھی جو اس نے ایمرجنسی لگائی تھی. پھر وہ کیا بات ہوئی کہ 2-2.5 سال کے عرصے میں پھر قوم نے اندرا گاندھی کو وزیر اعظم کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ سوچیے. آج ایمرجنسی کا اب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر اعلان کردہ ایجنسی لگی ہوئی, ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. عدلیہ میں دیکھیے, الیکشن کمیشن میں دیکھیے, ایجنسیوں میں دیکھیے, جس طریقے سے قانون کے دوہرا معیار ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے ایمرجنسی میں یاد رکھا جائے گا تو ٹھیک ہے, ان کو فریڈم فائٹرز کا آپ تمغہ دے دیجئے. اب نہیں بات نشنک شکلا کی بات ہے جو ہمارے آسٹروناٹ ہے جی, تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, یعنی ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے پرائم منسٹر کو. آپ کیا بات ہوئی ان سے؟ نے کہا کہ ساری انسانیت ایک ہے, بھید بھاؤ نہیں ہے. یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے قدرت نے اس ارض کو کتنا خوبصورت بنایا, بلو رنگ کی. جی, اوپر سے جب خلا میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ چھوٹا سا چاند سے بھی چھوٹا گولا دکھتا ہے, جو خیر چاند بھی تو ہم سے چھوٹا ہے, لیکن اس نے جو تاثرات دی ہیں آپ کے وزیر اعظم کو, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور آپ مذہب کے نام پر, جگہ کے نام پر, زبان کے نام پر کس طریقے سے کہا کہ کوئی باؤنڈریز وہاں سے نظر نہیں آ رہی تھی. جی, ایسے انہوں نے بتایا. اس سے پہلے بھی جو ہے جو آسٹروناٹ تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہو, جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ لوگ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو, لیکن ان کو کچھ سبق پڑھنے والا نہیں, کیونکہ جس میں غیرت ہوتی ہے, حمیت ہوتی ہے, وہ کچھ سیکھتے ہیں. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, جائیے گا نہیں, لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. مہاراشٹرا میں ہندی سے متعلق احکامات منسوخ اور ایک کمیٹی تشکیل دی ہے وزیر اعلیٰ نے, اور احتجاج وہاں ہونے والا تھا اس سے قبل ہی یہ اعلان کیا گیا ہے. دیکھیے, ہندی کے بارے میں گزشتہ دنوں ہمارے وزیر داخلہ بہت کچھ کہہ رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ جو انگریزی بولتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. یہ الفاظ ہیں ان کے, میرے نہیں ہیں, اور قومی زبان ہے یقیناً. تو سب سے پہلے چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا تامل ناڈو میں ہندی کو مسلط کرنے پر کافی کچھ وہاں معاملہ ہوا. جی, اور وہاں جو 3 لینگویج فارمولے پر وہاں کی تامل ناڈو کی حکومت, وہاں کی اسمبلی, بہت کچھ احتجاج ہوا, اور ایک احتجاج بھی شروع ہوا. مجھے یاد ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ اب جو وینکیا نائیڈو صاحب ہیں جو نائب صدر رہ چکے ہیں ہمارے, وہ نلور میں ان کا مقام تھا, تو وہاں تامل ناڈو میں جا کر, اس وقت کی بات ہے, پھر بعد میں انہوں نے اس پر بعد میں جب عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے
سرکاری عہدہ ملنے کے بعد کہا کہ نہیں میں نے غلطی کی تھی، وہ پوسٹ آفس پر جا کر فلاں جا کر ہندی کو بیٹا کرتے تھے. غلط بات. یعنی ان کو بھی، یعنی تیلگو کے آدمی تھے لیکن وہ مہم میں اینٹی ہندی موومنٹ میں وہ شامل رہے. تو یہ کیوں زبان، دیکھیے زبان ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، زبان سیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ بڑا عجیب بات ہے کہ تامل ناڈو میں ہندی پرچار سبھا کا ایک دفتر ہے، اور وہاں ساؤتھ انڈیا میں یعنی حیدرآباد کے بعد دوسرا جو مقام ہے سب سے زیادہ جو وہاں امتحان دینے والے ہیں ہندی کے، چنئی سے ہوتے ہیں، جی مدراس کے. تو یہ مطلب ہندی سیکھتے ہیں لوگ ضرور، لیکن اس کو زبردستی مسلط کرنے کے خلاف وہاں احتجاج ہوا. یہ تو ہو گیا. اب یہ ہوا مہاراشٹرا میں. مہاراشٹرا میں حالانکہ مہاراشٹرا میں ہندی جم کر چلتی ہے، چونکہ مراٹھی اور ہندی کی اسکرپٹ دیوناگری ہے، جی یعنی ایک جیسا ہی لکھا تھا، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو یہ کہا کہ فڈنویس نے آرے آسانی سے یہاں تو ہندی لازمی ہو جائے گی، تو یہاں سرکولر جاری کیا گیا کہ ہندی لازمی کر دیا جائے. اور اس کے خلاف ادھو ٹھاکرے نے مہم چلائی. یہ چیز زبردستی مسلط میں کی. ہم لوگ ہندی بھی بولتے ہیں، ہندی بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ زبردستی نہیں کرنا چاہیے. جبکہ ساؤتھ انڈیا سے ہٹ کر مہاراشٹر کلچر بالکل الگ ہے. آپ بامبے میں جائیں گے تو وہاں مراٹھی سے زیادہ ہندی میں بات کرتے ہیں لوگ. جی ایون پونے میں بھی ہو، پھر یہ مراٹھواڑہ کے علاقے میں ہو، اورنگ آباد وغیرہ ہو، یہ لوگ ہندی یا اردو جیسی بات کرتے ہیں. تو اب مسلط کرنے کے بعد اب دیکھیے وہاں آپ کو پیچھے لینا پڑا، چونکہ جو مراٹھا طبقہ ہے کہا کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، ہم ہندی جانتے ہیں، ہندی میں بولتے ہیں، ہندی میں لکھتے ہیں، سب کچھ ہے، اور ہم بھی ہندی میں کافی جو ہے امتحانات دیتے ہیں. ہم آپشنل ہم پڑھتے ہیں ہندی کو، آپ لازمی کریں گے یہ چیز قبول نہیں. ہر ایک کو اپنی زبان پیاری ہوتی. تو اس طریقے سے یہ جو ہے مہاراشٹر کا صورتحال، حکومت کو اب وہ سرکولر واپس لینا پڑا. پوری میں جو جگناتھ رتھ یاترا کے دوران بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا ہے، 3 لوگوں کی، 3 عقیدت مندوں کی یہاں پہ موت ہوئی ہے. یہ خبریں بھی تمام اخبارات میں شائع ہوئی ہیں. دیکھیے بی جے پی کی ریاستوں میں دیکھیے حادثے برابر ہوتے ہیں. اب دیکھیے احمد آباد میں پلین کا حادثہ ہوا تو ہمارے وزیر داخلہ گئے، جا کر کہنے لگے کہ بھئی حادثے کو روکا نہیں جا سکتا. یہ ان کے الفاظ ہیں. جی لیکن بی جے پی کی ریاستوں میں یہ چل جاتا ہے، روکا نہیں جا سکتا. لیکن غیر بی جے پی کی ریاستوں میں یہ آمدن ہوا ہے یہ حکومت کے خلاف. جیسا کہ بنگلور میں اسٹیڈیم میں کچھ دن پہلے رائل چیلنج آف بنگلور کا جو کچھ فلسٹریشن چل رہا تھا، وہاں بھی بھگدڑ ہوئی، کچھ لوگ مر گئے، وبال ہو گیا پورا، کچھ لوگ ہلاک ہوئے یقیناً. اب یہاں پوری جگناتھ، اب دیکھیے پوری یعنی اڑیسہ کا ساحلی شہر ہے، بہت اچھا شہر ہے. اور یہ جگناتھ یاترا ایک بڑا مندر ہے جگناتھ کا، جہاں ہم بھی گئے تھے، کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے. تو یہ یقیناً لوگوں کا ایک عقیدہ ہے. تو یہ اب وہاں بھگدڑ ہو گئی، لوگ مر گئے. نہیں، آفیسروں پر کر کے وہاں کے کلکٹر کو، وہاں کے ایس پی کو، وہاں کے دیگر لوگوں کو ہٹا دیا گیا، کسی کو معطل کر دیا گیا، اور جو ہلاک ہوئے ان کی فیملی کو 25 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا گیا. ارے بھائی ہم تو دے دیا، ختم ہو گیا. تو یہ اب آپ دیکھیے کمبھ میلے میں بھگدڑ ہوئی، کیا ہوا اس کا؟ دلی کے ریلوے اسٹیشن پہ بھگدڑ ہوئی، کیا ہوا؟ نہیں یہ ڈبل انجن ہے، یہ کچھ آپ اس کے بارے میں نہیں بولنا. یہ حادثہ ہے، روک نہیں سکتے ہم. البتہ غیر بی جے پی کی ریاستوں میں اگر کوئی حادثہ یا سانحہ ہوتا ہے، نہیں یہ حکومت کی ناکامی ہے. تو یہ معیارات ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے. ریلوے سے متعلق خبر ہے کہ ریلوے سسٹم میں جو ہے اصلاحات لا رہا ہے، وہیں ٹکٹ کی شرح میں اضافے کا بھی خبر اخبار میں شائع کی ہے. ریلوے ساؤتھ ایشیا میں کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں بھی نہیں، چیپسٹ سرفیس ٹرانسپورٹ. جی ہندوستان کا جو ریلوے ہے دنیا کے دوسرے بڑے ریلوے سسٹم میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں سب سے چیپسٹ سرفیس ٹرانسپورٹ، یعنی زمین پر چلنے والا ٹرانسپورٹ، یہ سب سے سستا افورڈیبل ہے. لیکن اب افورڈیبل نہیں رہا یہ، چونکہ اب ریلوے میں اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے. کیا اصلاحات لانے چاہتے ہیں؟ اور سختی کرنے جا رہے ہیں، یعنی آدھار کا لزوم، فلاں کا لزوم، اس طریقہ کا لزوم، یعنی ہر چیز پر آپ کو جو ہے عام طور پر مزدور وغیرہ میں کئی وقت دیکھا ہوں، مزدور لوگ بھی اب خاص کر مائگریشن تو بہت زیادہ ہو گیا، خاص کر ساؤتھ انڈیا میں، نارتھ انڈیا کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. جی تو مجھے بھی خود تجربہ ہوا ریلوے کے سفر کے دوران کہ کسی نے اس کا ٹکٹ بک کرا دیا، نام میں تھوڑی سی وہ ہوئی تو کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، تو غیر مجاز آ گیا. اس طریقے کی جو ہے مزدوروں کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے جنرل کمپارٹمنٹ کم کر دیے گئے،
اے سی کمپارٹمنٹ زیادہ کر دیے گئے یا پھر دیگر کمپارٹمنٹ زیادہ کر دیے گئے اور ایک ریلوے کو پرائیویٹ کر دیا گیا. اور آپ دیکھیے جس طریقے سے جو ہے ریلوے ٹریک کو، جیسا کہ لکھنؤ ہے، دلی وغیرہ پرائیویٹ ہے اس میں، تو وہ بالکل ایئر کرافٹ جیسی سہولتیں دی جائیں گی، فنا دی جائیں گی. وندے بھارت کے نام سے ٹرینیں نکالی گئیں. کیا ایک عام آدمی اس میں سفر کرنے کے لیے کر سکتا ہے؟ 3 گنا بڑھ کے کرایہ اس کا، یعنی اے سی سے، یعنی نارمل اے سی جو ہوتی ہے ٹرین کی، اس سے 3 گنا بڑھ کر کرایہ. ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں جلدی جانا ہے تو وندے بھارت سے جائیں گے، تو کہا کہ نہیں صاحب اس میں تو اتنے پیسے لگیں گے. میں نے بھائی ٹھیک ہے اس میں جا دیجیے، 1-2 گھنٹے کا فرق ہوگا چلیے. تو اس طریقے سے آپ نے ریلوے سفر کو، جو پوری دنیا میں سب سے سستا والا ریلوے سفر ہوتا تھا، اس کو آپ نے افورڈیبل نہیں کیا. تو یہ بڑی صورتحال ہے. اور آپ دیکھیے ریلوے کے اتنے حادثات ہوتے ہیں، اس پر کیا موقف ہو سکتا ہے. اصلاحات کی بات ہوئی، اب یہ اس میں ٹیرف میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیے کووڈ کے وقت کئی لوگوں کو کنسیشن ملتا تھا، یعنی جو بزرگ لوگ ہیں جن کے 60 سال کی عمر ہو گئی تھی، ان کو جو ہے 50% دیتا تھا، معذورین کو 50%، جرنلسٹوں کو 50% کنسیشنز ملتے تھے. یہ سارے ختم کر دیے گئے. کووڈ ختم ہو کے جو ہے 3 سال سے 4 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن یہ اس کو بار بار بولنے کے باوجود بھی اس کو دوبارہ واپس نہیں آتا. تو یہ ویلفیئر کی حکومت نہیں ہے، یہ پوری طریقے سے پونجی پتیوں کی کام کرنے والی سرکار ہے. حماس اسرائیل جنگ بندی قریب ہے اور ٹرمپ اس پر زور دے رہے ہیں. بین الاقوامی خبروں میں یہ خبر نمایاں طور پر شائع کی گئی ہے. دیکھیے ایسا دکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ویسے تو اسرائیل کے جو ہے باوائے آدم بنے ہوئے ہیں، اب یہ زور دے رہے ہیں. چونکہ دیکھیے اب اس وقت جو کچھ صورتحال اسرائیل کے اندر جو چل رہی ہے، اب اسرائیل کیوں سیز فائر کے لیے جو ہے اتاولا ہو رہا ہے. ایران میں جو کچھ حملے ہوئے، اس کے بعد اس نے جو تباہی دیکھی، حالانکہ محدود تباہی ہے، ایسا زیادہ نہیں ہے جو غزہ میں جو تباہی، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جی. لیکن کہا کہ نہیں ہمارے لوگوں کو مشکل، لہٰذا سیز فائر. تو ٹرمپ صاحب بیچ میں آ گئے، انہوں بھی آ کے کچھ 2-3-4 لقمے ڈال کے گئے، مگر کچھ ہوگا نہیں، بلکہ الٹا جو ہے یعنی بیک فائر ہو گیا وہ چیز. تو اب اسرائیل کے اندر جو حماس کے تحت جو قیدی لوگ بنے ہوئے ہیں، ان کی رہائی کے لیے بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے. تو اب یہ اس کے داخلی جو دباؤ ہے، اس دباؤ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کو مجبور ہونا پڑا. اسرائیل نے ٹیکا لگا دیا ٹرمپ کے اوپر. اب ٹرمپ چونکہ چودھری ہیں، وہ ٹھیک ہے بھائی میں اس کے لیے بات کرنا چاہوں. اب اس کے لیے کس کو ڈھونڈتے ہیں، ایجپٹ کو یا قطر کو؟ ارے بھائی تم ثالثی کرو، فلاں کرو. تو کیونکہ یہ دونوں واشنگٹن کے غلام ملک ہیں، وہ تو برابر کریں گے. تو لیکن اب غزہ کی صورت، اب دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے نا، اس کو پاس دینا چاہیے تھا قتل عام کو، نہیں، آج بھی 40-45 لوگوں کو مار دیا گیا مستقل، جی. خاص طور پر تو بچوں کی. ہاں یہ ظالم تو وہ کریں گے. ظالم کو ڈرانے والا چاہیے، جیسا ایران نے کر کے دکھایا. اور ایک بات ہے، میں کل یہ بات کہہ رہا تھا، جب 7 اکتوبر 2023 سے جو واقعات ہوا ہے، اس کے وقت اگر جب قتل عام ہو رہا تھا، اگر یقیناً ٹھیک ہے ہمدردی ایران کی حماس کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ہے، یہ انکوسچنیبل ہے. ان کو جو بھی لاجسٹک ہو، ماٹریل سپورٹ ہو، جو بھی سپورٹ دیا جائے، اگر یہی حملے ایران پر جب بات آئی تو حملہ کیا. ایران اپنے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے. بالکل. تو جب یہ اس نے اسرائیل کی یعنی اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے اگر یہ حملے جب بھی شروع ہوتے تو شاید اتنا قتل عام بھی نہیں ہوتا. جی. وزیرستان حملے میں ہندوستان کا نام لے رہا ہے پاکستان، مطلب کہ ہندوستان نے اس کی جو ہے اس کو کنڈم کیا ہے. اب دیکھیے پہلگام میں ہم نے ان کا نام لیا، تو بلوچستان میں انہوں نے نام لے لیا، حساب برابر ہے. جی. کلیئر ہے حساب. تو وہاں وزیرستان میں جو کے پی کا جو ضلع ہے، خیبر پختونخوا کا جو ضلع ہے، صوبہ ہے، اس میں وہاں گھات لگا کر فوجی گاڑی کو اڑا دیا گیا، جس میں پاکستانی فوج کے 14 یا 15 لوگ ہلاک ہوئے اور 27 زخمی. بہت بڑا واقعہ ہوا. اب اس پر یہ کہا جائے کہ یہ یعنی ہندوستانی انٹیلیجنس وغیرہ کی جو کارروائی تھی، انہوں نے کارروائی کی. ارے بھائی سرحد آپ کی ہے، سرحد کی حفاظت آپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہندوستان گھس بچ جاتا ہے تو کیا آپ چوڑیاں پہن کے بیٹھتے ہیں؟ آپ تو افغانیوں پر، ان پر ظلم کرتے پھرتے ہیں. تو یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، پہلگام کے بعد ہم نے آپریشن سندور کیا، آپ بھی کچھ آپریشن کر لیجیے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو. جی.
ناظرین پروگرام ہمارے اخبار اختتامی مراحل میں ہے. ایک اہم خبر جو اخبارات میں شائع ہوئی ہے وہ مانسون سے متعلق ہے کہ ایک مانسون نے پورے ملک کا احاطہ کر لیا ہے. اتراکھنڈ میں بادل پھٹنے سے 2 مزدور ہلاک، 7 لاپتہ. لیکن مانسون تو چل رہا ہے، لیکن بالخصوص اگر ہم بات کریں گے ساؤتھ انڈیا کی تو تلنگانہ میں بارش کم نظر آتی ہے. دیکھیے یہاں ساؤتھ میں مانسون 15 دن پہلے آ گیا، کچھ بارش بھی ہوئی، لوگ بڑے چلو خوش ہو گئے، چلو اچھی بات ہے. لیکن اب یہ پورے ملک کا احاطہ کر لیا، چونکہ مانسون شروع ہوتا ہے ملبار کے ساحل سے، ہوتے ہوتے یہ پورے ملک کا احاطہ کرتا ہے، وہ 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے اس میں. تو اب یہ پوری طریقے سے پورے ملک میں آ گیا اور شمال میں زبردست تباہی مچا رہا ہے. آپ نے اتراکھنڈ کا ذکر کیا، اتراکھنڈ ہے اور ایسٹرن یو پی ہے، بہار کا علاقہ ہے، نیپال کی جو کاریڈور ہے، یہاں بدترین قسم کا جو ہے یعنی سیلاب کی صورتحال ہے. اور دیگر علاقوں میں بھی، راجستھان، ہماچل، یہاں اب یہ چونکہ اتراکھنڈ پہاڑی ریاست ہے اور وہاں جس طریقے سے نالے بھر کر جو ہے سیلاب ہوا، اس میں کئی مزدور جو ہے پھنس گئے. 2 کی تو موت ہوئی، بلکہ 7 لاپتہ ہیں. اب خیر ان کا اشر کیا ہوگا کہہ نہیں سکتے. اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا اتراکھنڈ میں کچھ دن پہلے، وہاں بھی جو ہے موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی تباہی ہوئی جس میں 5 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. تو یہ تو خیر موسم کی صورتحال ہے. اور آسام میں موسم کی بدترین صورتحال ہے. آسام، مغربی بنگال کا جو شمالی علاقہ ہے جی، تو وہاں پھر بنگلہ دیش میں بھی سیلاب کی صورتحال ہے. لیکن آپ نے جیسا کہا کہ ساؤتھ کے اندر اب خاموش کیوں ہو گیا. ساؤتھ میں خاص کر جو ہے شمالی کرناٹکا اور تلنگانہ میں گو کہ بادل گھنے ہوئے ہیں، لیکن بارش جو ہے مائنس چل رہی ہے. بارش جو ہے اتنی خاطر خواہ نہیں ہوئی جو ہونا چاہیے. ایسا دکھتا ہے کہ پورے ملک کا احاطہ کرتے بیچ میں بھول چکا ہے، نہیں راستہ بھول گیا اپنا. تو خیر یہ بارش جو ہے رحمت برساتی ہے، تو کہیں نہ کہیں وجوہات ہوں گی اس کی. ویسے ہر دن ہم یہ دے رہے ہیں کہ خراس آ رہی ہو رہی ہے موسم کی، لیکن بارش نہیں پڑ رہی. خاص کر حیدرآباد، شمالی تلنگانہ، ان علاقوں میں بارش کی کمی محسوس ہوئی ہے. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم ہماری صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کی تمام ہی اہم خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں FOR TV. خدا حافظ.